बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी वलीद और अपने चैनल द लेजेंड ऑफ इस्लाम में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन इकराम, आज सहाबी रसूल के बारे में हम जिक्र करेंगे। उनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लड़कपन का ज़माना था, अभी हद बलूगत को भी न पहुँचे थे। लोगों से बहुत दूर मक्का मुआज़मा के पहाड़ी रस्तों में हर रोज़ अपने आका और कुरैश के सरदार उकबा बिन अबी मुईत की बकरियां चराने के लिए जाया करते थे। लोग इन्हें इब्ने उम्मे अब्द के नाम से पुकारते थे, जबकि इनका असली नाम अब्दुल्ला और बाप का नाम मसूद था। ये होनहार फर्जंद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ अजीब अजीब सी बातें सुना करता था, लेकिन उन बातों की तरफ दो वजह से ध्यान नहीं देता था। उनमें से पहली बात तो उसका बचपन था और दूसरी ये थी कि अक्सर वक़्त मक्की मुआशरा से बिल्कुल अलग थलग था। रोज़ाना का मामूल ये था कि सुबह सवेरे अपने आका उकबा की बकरियां चराने के लिए चला जाता और रात को वापस देर से लौटता। मज़ीद डिस्कशन से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिलती रहे। एक दिन ये मक्की नौजवान यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या देखते हैं कि दो बावकार बुजुर्ग उनकी तरफ चले आ रहे हैं। वो दोनों बहुत थके हुए थे और प्यास की शिद्दत से उनके हलक और होंठ खुश्क हो रहे थे। उनके पास आते ही दोनों ने सलाम कहा और फरमाया कि हमें इन बकरियों का दूध पिलाओ ताकि हम इनसे अपनी प्यास और अपनी भूख को बुझा सकें। उस होनहार लड़के ने जवाब दिया, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। ये बकरियां मेरी नहीं हैं, मेरे पास तो सिर्फ अमानत है। लेकिन उन दोनों ने मेरी उस बात का बुरा ना मनाया, बल्कि उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। फिर उन दोनों बुजुर्गों में से एक ने कहा, हमें कोई ऐसी बकरी बताइए जो अभी छोटी हो और दूध ना देती हो। तो मैंने उनके करीब ही खड़ी हुई एक बकरी की तरफ इशारा किया। एक बुजुर्ग आगे बढ़े और एक हाथ से बकरी की टांग पकड़ी और दूसरे हाथ से उसके थनों को हाथ लगाया और साथ ही कुछ पढ़ रहे थे। मैंने बड़ी हैरानगी से उनकी तरफ देखा और दिल में कहा, भला इतनी छोटी उम्र की बकरी कैसे दूध दे सकती है। लेकिन मैंने देखा कि थोड़ी ही देर बाद बकरी के थनों में दूध उतर आया और दूध भी कसीर मिकदार में था। दूसरे बुजुर्ग ने एक पत्थर का प्याला पकड़ा और उसे दूध से भर लिया। दोनों ने खूब जी भरकर दूध पिया और मुझे भी पिलाया। ये मंजर देख कर मैं हैरान रह गया। जब हम तीनों ने खूब दूध पी लिया तो उस मुबारक शख्सियत ने थनों को हुक्म दिया कि सुकड़ जाओ। वो दोनों सुकड़ गए और यहाँ तक कि अपनी असली हालत में लौट आए। इस मौके पर मैंने अर्ज़ किया कि मुझे भी आप ये बाबरकत कलाम सिखा दें, तो आपने फरमाया कि अभी आप बच्चे हैं। यही वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम की तरफ माइल करने का बायस बना। क्या आप जानते हैं कि मुबारक इंसान कौन थे? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रफ़ीक़ ख़ास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। इन दिनों कुरैश ने मक्का मुआज़मा में उधम मचा रखा था। मुसलमानों को तरह तरह की तकलीफ पहुंचा रहे थे। इसलिए आप और सिद्दीक़ अकबर मक्का मुआज़मा की उन दुश्वार गुजार पहाड़ियों में रास्ता बनाकर चल निकले थे। उस होनहार लड़के ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से खुलूस दिल से मोहब्बत की और आप दोनों को भी ये अमानत दियानत की बिना पर बहुत पसंद आई। इस वाक़े के थोड़े ही अरसे के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तमाम खिदमत पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कमाल शफ़क़त से अपनी खिदमत के लिए कबूल कर लिया। उसी रोज़ से ये खुश नसीब लड़का बकरियों की निगरानी के फरीज़े से हट कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मसरूफ़ हो गया। फिर इसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में इस तरह रहे जिस तरह इंसान का साया रहता है। हज़र सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हर जगह खिदमत की सआदत नसीब हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते तो वो आपके पास ही बैठे रहते। जब आप गुस्ल का इरादा फरमाते तो फ़ौरन आपके लिए पर्दे का अहतमाम करते। जब आप घर से बाहर निकलने का इरादा करते तो फ़ौरन आपके जूते मुबारक आपके कदमों में ला कर रखते। जब घर तशरीफ़ लाते तो आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पाँव मुबारक से जूते उतारते।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چھڑی اور مسواک ہر دم تیار رکھتے۔ انہیں حجرہ مبارک میں بھی آنے کی اجازت تھی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں آپ رازدان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے معروف ہو گئے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور کردار کو اپنانے کا وافر موقع ملا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی طرز زندگی اختیار کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر عادت کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ کے متعلق یہ بات مشہور ہو گئی کہ عبداللہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے درس گاہ نبوت سے تعلیم حاصل کی، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن فہمی اور شریعت الہی کے علم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان آپ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ بطور دلیل ایک واقعہ آپ خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وقوف عرفہ کے دوران ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، امیر المؤمنین، اس وقت میں کوفے سے آ رہا ہوں، وہاں ایک شخص اپنے حافظے کی بنیاد پر قرآن مجید کو لکھوا رہا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت غصے میں آ گئے، اور اتنے غصے میں آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ آپ نے غصے سے پوچھا، بتاؤ وہ شخص کون ہے؟ اس شخص نے عرض کی کہ وہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کا نام سن کر آپ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور فرمایا، خدا کی قسم، میرے علم کے مطابق جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت قرآن فہمی میں سب سے زیادہ اعلیٰ مقام حاصل ہے، جیسا کہ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے امت مسلمہ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور میں بھی اس گفتگو میں شریک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک اٹھے اور ایک طرف چل دیے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا اونچی آواز سے نماز پڑھ رہا ہے، اندھیرے کی وجہ سے ہم اسے پہچان نہ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس کی قرات سننا شروع کر دی، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جسے یہ بات پسند ہے کہ وہ قرآن مجید کو اس لہجے میں پڑھے جس میں وہ نازل ہوا ہے، تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرات کا انداز اپنا لے۔ نماز کے بعد جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اونچی اونچی آواز سے دعا کرنا شروع کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مانگو تمہاری دعا قبول کر لی جائے گی، مانگو جو چاہتے ہو دیا جائے گا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم، میں صبح سویرے ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع دوں گا کہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی دعا پر آمین کہتے رہے۔ میں صبح سویرے انہیں خوشخبری دینے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ کر خوشخبری سنا چکے ہیں۔ خدا کی قسم، میں برملا اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ صدیق اکبر ہر نیکی کے کام میں مجھ سے سبقت لے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن فہمی میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ وہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اسی کے فضل و کرم سے مجھے قرآن مجید کی ہر آیت کے متعلق علم ہے کہ وہ کہاں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے۔ جب بھی مجھے پتہ چلتا کہ فلاں شخص قرآن مجید کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہے تو میں اسی خدمت میں حاضر ہو کر معلومات اکٹھی کرنے کی ہر کوشش کرتا۔ یہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے متعلق بیان تھا۔ ہم اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحرا میں سفر کر رہے تھے۔ رات بہت تاریک تھی۔ دوران سفر ایک قافلہ ملا، ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقائے سفر میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ پتہ کرو یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو تو جواب ملا، فج عمیق، یعنی کہ دور دراز سے۔ دوسرا سوال ہوا، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو جواب ملا، بیت العتیق کا، یعنی بیت اللہ شریف کا۔ اس عمدہ جواب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ گئے کہ اس قافلے میں کوئی جید عالم موجود ہے، لہٰذا ان سے کچھ مزید سوال کیے جائیں۔ تو سوال کیا، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ جواب ملا، آیت الکرسی۔ دوسرا سوال کیا، قرآن مجید کی سب سے زیادہ محکم آیت کون سی ہے؟
تو جواب ملا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى۔ تیسرا سوال کیا گیا قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے زیادہ جامع ہے؟ تو جواب ملا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ چوتھا سوال کیا قرآن مجید کی سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت کون سی ہے؟ تو جواب ملا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ پانچواں سوال کیا قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ تو جواب ملا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ عمدہ اور جامع جوابات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قافلے والوں سے دریافت کرو کیا تمہارے ساتھ عبداللہ بن مسعود بھی ہے؟ تو جواب ملا یقیناً موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صرف قاری قرآن، عالم، عابد اور زاہد ہی نہ تھے بلکہ تنو مند، چاقو چوبند اور بر وقت ضرورت آگے بڑھ کر حملہ کرنے والے مجاہد بھی تھے۔ غالباً یہ پہلے صحابی رسول ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلی مرتبہ مکہ معظمہ میں مشرکین کے سامنے قرآن مجید کی اونچی آواز سے تلاوت کی۔ ایک دن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں ایک جگہ پر جمع ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور افرادی قوت بھی بہت زیادہ نہ تھی۔ سب نے سوچا کہ قریش نے ابھی تک اپنے کانوں سے کلام الہی کو نہیں سنا، ہم میں سے کون ہی جرت کرے گا کہ جو انہیں اونچی آواز سے قرآن پاک سنائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، میں انہیں قرآن مجید سناؤں گا۔ سب نے کہا ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کہیں آپ کی آواز سن کر شرارت پر نہ اتر آئے۔ ہماری رائے میں یہ فریضہ اس سے سر انجام دینا چاہیے جس کا قبیلہ بھاری ہو، اگر شرارت بھی کرنا چاہیں تو قبیلہ آڑے آ جائے گا، اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ان کے شر سے محفوظ رہ جائے گا۔ یہ باتیں سن کر آپ نے نہایت ہی جرت مندانہ انداز سے فرمایا کہ مجھے آج تلاوت کرنے دیجئے، اللہ میرا حامی و ناصر ہوگا۔ اس کے بعد آپ مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور مقام ابراہیم کے آس پاس کھڑے ہو گئے۔ قریش کے اس وقت کعبے کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اونچی آواز سے ان آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ آپ لگاتار سورۃ الرحمن کی تلاوت کرتے رہے۔ قریش نے جب یہ ان میں غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو وہی کچھ پڑھ رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب مجمع نے آپ پر ہلہ بول دیا۔ وہ آپ کو مارتے جا رہے تھے اور آپ لگاتار قرآن پاک پڑھتے جا رہے تھے۔ جب آپ فارغ ہو کر اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو آپ کے بدن سے خون بہہ رہا تھا۔ صحابہ کرام نے آپ کی حالت دیکھ کر فرمایا ہمیں اسی چیز کا اندیشہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم دشمنان خدا اب میری نظر میں پرکا کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں صبح پھر وہیں جا کر ان کے سامنے تلاوت کرتا رہوں گا۔ سب نے ایسا کرنے سے روک دیا اور فرمایا آپ نے حق ادا کر دیا ہے، قریش کو وہ مقدس کلام سنا دیا ہے جسے وہ ہرگز سننا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت زندہ رہے۔ جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ آپ کو کس سے شکایت ہے؟ فرمایا اپنے گناہوں سے۔ آپ نے دریافت کیا آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ تو فرمایا اپنے رب کی رحمت۔ اس کے بعد خلیفۃ المسلمین نے فرمایا کیا میں وہ سب مال آپ کے نام نہ لگا دوں جو آپ کئی سال سے نہیں لے رہے؟ فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا یہ مال آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ فرمایا آپ کو کیا اندیشہ ہے کہ میری بچیاں فقر و فاقہ سے مبتلا ہو جائیں گی؟ میں نے اپنی تمام بچیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کیا کرے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھی اسے فقر و فاقہ لاحق نہیں ہوگا۔ تو جب رات ہوئی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نزاع کے وقت آپ کی زبان ذکر الہی سے تر تھی اور آپ کی زبان پر آیات بینات کا ورد جاری تھا۔ تو یہ دن ناظرین ہماری آج کی ویڈیو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے احباب کو بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی ان باتوں کا پتہ چل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔